माँ की, अभी फिर अपनी माँ के घर गए। भाई देखो, ये माँओं का अपनी बच्चियों के कान भरना ये कॉमन मसला है। मेजॉरिटी ऐसा ही करती है कि बच्ची जब आती है ना ससुराल से, अम्मा के आके मेरे मियाँ ये कर रहे हैं, वो तो माँ उसके और कान भरती है, तू ऐसे काबू कर अपने मियाँ को, मैंने भी तेरे अब्बा को ऐसे थोड़ी कंट्रोल कर लिया था। बहुत गलत करती हैं माएँ। यूरोप में और इन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, पता है क्या होता है वहाँ? लोग बताते हैं कि अगर मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया और बीवी एंड खवातीन की जो तंजीमें बनी हुई हैं ना, एनजीओज हैं, उनमें से किसी के पास चली गई तो बस समझो अब ये तलाक करवा के छोड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। आपकी बीवी से झगड़ा हुआ, कोई मसला हो गया, आपने गलती से गाली दे दी या कोई अल्लाह ना करे थप्पड़ छप्पड़ मार दिया, आपको निदामत भी हो रही है, आपकी बेगम चली गई वकील के पास। अब समझो वो ऐसा बेड़ा गर्क करेगा ना उसका, आपकी बीवी का भी, उसके खानदान का भी। या वो चली गई एनजीओज में किसी के पास, किसी एनजीओ के पास चली गई जो खवातीन की हुकूक की तंजीमें बनी हुई है ना, वो पूरी कोशिश करेंगे तलाक दिलवाएं। इतना भरेंगे ना वो, भाई तुम तो औरत हो, तुम अपने आप को कम मत समझो, तुम्हारा मियां की हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की, उसने गाली कैसे दे दी तुम्हें, उसने तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात कैसे कर ली है, तुम्हारा राइट है, आओ हम तुम्हें। वो इतना भर देंगे ना उसको आपके खिलाफ कि अब गई वो बीवी आपके हाथ से, और बिल आखिर उसमें आपका नुकसान नहीं होगा, नुकसान किसका होगा? उस औरत का। तलाक़ें भी होंगी, उसके बाद उसका कोई ठिकाना नहीं होगा, बच्चे लेके रुलती रहेगी, अपनी बेटियों की शादियों की फिक्र में जिंदगी बर्बाद कर देगी। मर्द उससे खेलेंगे। जब मर्द को पता होगा मजलूम है, मियां ने छोड़ दिया इसको या तलाक दे दिया या खुला ले लिया, जो भी है, तो मर्द फिर उसको चिकनी चपड़ी बातें करेंगे। मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के 4 शादियों वाले बयान सुने, एक्चुअली मैं भी किसी बेवा को सहारा देना चाहता हूं। नेक लोग नहीं आएंगे मार्केट में, मैंने देखो ये मैं यही उन्हीं का बयान लगा के बैठा हूं, और मर्द को पता है इसका पीछे पूछने वाला, बोलो, कोई भी नहीं है। इसके जो असल मियां था उसने तो इसको छोड़ दिया, जो बच्चों का बाप भी है, और उसके दिल में होता है इसने उससे वफा नहीं की है, मेरे साथ कहां वफा करेगी। तो इससे इंजॉय करो, और ये वैसे भी मजलूम बन के आएगी तो इसको मैं वो हुकूक नहीं दूंगा, क्योंकि जब हुकूक की बात करेगी मैं बोलूंगा तुम्हें मैंने सहारा दे दिया ना, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो फिर मर्द उसके जज्बात से खेलते हैं, फिर वो खून के आंसू रोती हैं, फिर मुझे ही फोन करती हैं, ये हो रहा है, मेरा मियाँ दूसरी शादी की है, बारियां नहीं दे रहा, वो कह रहे तुम तो बेवा हो, तुम तो। अबे भाई तू क्यों अपने पुराने शौहर को तूने छोड़ा है? थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर घर में होती है, बर्दाश्त कर लेती। मर्द ने थप्पड़ लगाया, गलत किया, लेकिन वो बॉयफ्रेंड थोड़ी है, वो मियाँ है, वो आपके सारी जिंदगी का जिम्मेदार है, आपकी बच्चियों का कफील है। वो बॉयफ्रेंड थप्पड़ लगाए, लग के दूसरा उससे खींच के ज्यादा तमीज से लगाया करो। बॉयफ्रेंड अगर गर्लफ्रेंड को थप्पड़ लगाए ना, तो मैं गर्लफ्रेंड को बोलता हूं दबा के लगा दो एक खींच के, और बोलो क्या पन लगा के रखा हुआ है। शौहर शौहर होता है, वो बॉयफ्रेंड नहीं होता। ऊंच नीच घर में होती है, वो जिंदगी भर आपके साथ रहता है, तो कभी हाथ भी उड़ जाता है उसका, नहीं उठाना चाहिए, हम तो मना करते हैं। उठ गया तो अब क्या करें? अब ये नहीं है कि शौहर के खिलाफ उसका दिमाग भरा जाए, ओ इसने हाथ कैसे उठा लिया, इसने ये कैसे कर लिया, ये कैसे कर लिया। ये मत करो, इससे उसके दिल में नफरत पैदा होगी, और शौहर ऐसा नहीं होगा कि हाथ उठाना छोड़ दे, वो फिर तलाक पर आएगा, वो कहेगा इससे जान छुड़ा के जिंदगी। और तलाक के बाद मर्द का नुकसान नहीं होता हमारी सोसाइटी में, किसका नुकसान होता है? औरत का। और ये एनजीओ पता है आपको चिकनी चपड़ी बातें, कोई बात नहीं, जॉब करो, तुम जॉब करना ना, तुम क्यों मर्दों की आमदन पे डिपेंड कर रही हो, क्यों मर्दों की मोहताज बनी हुई हो, तुम जॉब करो। वो जॉब करेगी, उसकी इज्जत का जनाजा निकलेगा। कमारी लड़की का नहीं होता, उसको पता होता है भाई मैंने कहीं शादी करनी है। तलाक याफ्ता बेवाओं का हमारे यहां कोई पूछने वाला नहीं है, हर मर्द गलत नजरें डालेगा उस पे। बॉस सबसे पहले, वो बॉस क्या, वो मर्द नहीं है क्या? सबसे पहले वो उसकी इज्जत से खेलेगा। कितने केस आते हैं मेरे पास, तुम खून क्या, ये तो हमारा ज़र्फ है, हम रात को सो जाते हैं, जो केसेस आते हैं ना, आदमी को डिप्रेशन का मरीज बना दें। एक लड़की ने बताया मुझे तलाक हुई है, और फिर मैंने कहा जॉब करती हूं मैं। जॉब की है तो जिसको पता चल रहा है ना बेगैरत को कि ये तलाक याफ्ता लड़की है, इसका बच्चा भी है, शादी नहीं कर रहा कोई। और शादी भी जो कर रहे होते हैं ना हमारे बयान सुन के, वो भी खेलने के लिए कर रहे होते हैं, हुकूक देने के लिए नहीं कर रहे होते, खेल कूद के लिए कर रहे होते हैं वो। तो उसने बताया कि किस तरह से, मैं क्या ज्यादा डेप्थ में जाऊं, उसकी इज्जतों से खेला गया, उसको रेप किया गया उसके साथ।
ایک جوان لڑکی ہے, کہہ رہی ہے میں جاب بھی نہیں چھوڑ سکتی. اب کیا کیس کرے گی اس کے خلاف؟ ثبوت تھوڑی ہوتے ہیں ہر وقت ہر ایک کے پاس. اور ہمارے یہاں کیس کے بعد ہوتا کیا ہے, جہاں کیس کرنے جائے گی اس کے بارے میں ڈر ہوتا ہے, یہی نہ کھیلنا شروع کر دے. تو ہماری سوسائٹی کو ان لوگوں نے بہت ہی گدے گھوڑوں والی سوسائٹی بنا دی ہے. عورت کی عزت گھر کی چار دیواری میں اس کے شوہر کے پاس ہے. جابوں میں عورت کی عزت نہیں ہے. تم یورپ کو فالو مت کرو. ایک صاحب ابھی کہنے لگے, ایک ان کا کلپ آیا کہ جی خواتین کو کچن دیا ہوا ہے. بھائی کچن چھوڑو, ایجوکیشن تعلیم, اور تعلیم کا مقصد آگے جاب کرو تاکہ مردوں پہ ڈیپینڈ مت کرو. پھر آگے وہ کہنے لگے کہ شوہر اگر مر جائے تو کیا حال ہوگا تمہارا. بھائی اسلام نے جو پیکج دیا ہے نا, شوہر اگر مر جائے تو دوسرا آدمی شوہر بن جائے اس کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شوہر اگر مر جائے تو کیا کریں؟ اور یہ جب تک ممکن نہیں ہے جب تک 2-3 شادیوں کا سوسائٹی میں رواج نہیں ہوگا. صحابہ کے دور میں بھی شوہر کا انتقال ہوتا تھا نا, تو عورتیں روڈوں پہ نہیں آتی تھیں. کیوں؟ ہر مرد نے 2-3 بیویاں رکھی ہوئی تھیں, تو عورت کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ فوراً مل جایا کرتا تھا. یہ اسلام نے پیکج دیا ہے کہ کوئی بات نہیں, ایک آدمی اگر مر گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک آدمی 4 شادیاں کرتا ہے, اگر مر گیا تو 4 عورتیں بیوہ ہوں گی, ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں, کیوں بیڑا غرق ہوگا؟ سوسائٹی میں جب 2-3 شادیوں کا رواج ہوگا نا, تو کسی کی 2 بیویاں ہیں, کسی کی 3 بیویاں ہیں, وہ مرے گا تو فوراً ان کی کہیں اور شادی ہو جائے گی. صحابہ کے دور میں نہیں ہوتا تھا. حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں, حضرت جعفر طیار شہید ہوئے, فوراً 4 کی شادی ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اسلام نے نکاح کا پیکج دیا ہے, جابوں کا پیکج. عورت گھر کی 4 دیواری میں اچھی ہے, مرد کا کام ہے کمانا, عورت کا کام کیا ہے؟ کھانا. اگر اس کو بھی کمانے پہ ڈالو گے فیملی سسٹم بھی تباہ ہوگا. اور لبرل لوگوں کو فیملی سسٹم سے کوئی لینا دینا ہے نہیں, کہنے تباہ ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے. اور بھائی خودکشیاں کرو گے جیسے جاپان میں ہو رہی ہیں, جیسے سوئٹزرلینڈ میں ہو رہی ہیں. نیچرل لائف کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو عورت کو انڈیپینڈنٹ کر رہے ہو نا, مرد سے آزاد کر رہے ہو, تو مرد سے آزاد جب کرو جب اس کو مرد کی ضرورت نہ ہو. ضرورت اس کو ہمیشہ رہے گی مرد کی, یہ ضرورت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اگر شوہر کی صورت میں نہیں ملے گا تو ایک حرام خور بوائے فرینڈ مل جائے گا جو ٹیشو پیپر کی طرح اس بغیرت کو استعمال کرے گا. جو ہو رہا ہے, میں دیکھ کر آیا ہوں آسٹریلیا میں, وہاں لوگ بتاتے ہیں لڑکیاں ایسے رلتی ہیں نا, تمہیں یہ گوری عورتیں فلموں میں مزے کی لگ رہی ہیں. نیچرل لائف, حقیقی لائف میں ان کی گدے گھوڑوں سے, کتوں سے بدتر زندگی ہوتی ہے لڑکیوں کی. گوروں کی بات کر رہا ہوں, کوئی عزت نہیں ہے سوسائٹی میں عورت کی. بس ویسے تھینک یو کی حد تک ہے, تھینک یو میڈم یہ ہے. باقی اتنے ریپ ہوتے ہیں, ڈاکٹروں نے بتایا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہر ہفتے اتنے گوریوں کی ریپ کے واقعات ہمارے پاس آتے ہیں, اور کوئی کیس نہیں بنتا ریپ کرنے والوں پر, جبری زنا کرنے والوں, کیونکہ ثبوت ہی نہیں ہوتا. ایک ڈاکٹر نے بتایا, کہ میں ملک کا نام نہیں لوں گا, کہہ رہے ہیں یار یہی کیس آ رہے ہوتے ہیں ہر ہفتے, کوئی لڑکی آ رہی ہے اس نے میرا ریپ کر دیا. یہ کوئی عزت ہے؟ پھر تھینک یو کا کیا کرنا ہے یار؟ بات جب کریں گے نا, تھینک یو میڈم, ہاؤ آر یو, فائن, ہمارے یہاں تھوڑا بدتمیز ہوگا. ابے اوریجنل لائف میں کیا ہو رہا ہے اس لڑکی کے ساتھ؟ گدے گھوڑوں کی طرح استعمال ہو رہی ہے وہ, ٹیشو پیپر کی طرح. ہاں پبلک پلیس میں آپ ہاتھ بھی لگا دو گے نا تو کیس بن جائے گا آپ کو. کہہ رہے ہیں عورت کے بڑے حقوق ہیں, یہاں کوئی عورت پہ چیخ نہیں سکتا. بھائی پبلک پلیس میں نہیں چیخ سکتا, بند کمرے میں لے جا کے جو مرضی کر دے اس کے ساتھ, کوئی پوچھنے والا بولو نہیں ہے. اور کر رہے ہیں, ان کی تو نیگیٹو خبریں آتی نہیں ہیں دنیا میں, وہ چھپاتے ہیں. جب آپ ان کی گھسو گے نا ان کی لائف میں تو پتا چلے گا کوئی عزت نہیں ہے عورت کی. عورت کی یہاں عزت ہے ہماری سوسائٹی میں. ہاں کچھ واقعات ہوتے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں, اچھالا بہت جاتا ہے. ان کے ہاں تو روزانہ ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی خبریں میڈیا کی زینت نہیں بنتی ہیں. تو جابوں پہ مت لے کر جاؤ اپنی بیٹیوں بہنوں کو, ان کو کوئی اچھا شوہر دے دو جو کما کے عزت کے ساتھ گھر میں کھلائے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ بیٹا کھلائے ماں کو. اور آپ کو اگر بڑھاپے کا سہارا چاہیے نا کہ میرا میاں مر گیا تو میں کیا کروں گی, بھائی اولاد پیدا کرو. آج تک ہماری مائیں, دادیاں, نانیاں کیسے پلتی رہی ہیں؟ کیا سب کے شوہر ہمیشہ زندہ رہے ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ میرے دادا کا انتقال ہوا, میری دادی کو کس نے پالا؟ میرے ابا نے پالا, اور باقی بیٹوں نے مل کے پالا. میرے والد کا انتقال ہوا تو ہماری ماں کو کس نے پالا؟ ہم سب بیٹوں نے مل کے پالا. کوئی اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوا. شوق سے ہم نے سعادت سمجھ کے پالا اپنی ماں کو. تو یہ لبرل لوگ کیا پیکج دے رہے ہیں؟ خواتین جاب کریں, ایکچولی حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے, میاں مر گیا تو کیا کرو گی؟ ابے میاں مر گیا اول تو ضروری تھوڑی مرے, وہ ہو سکتا ہے آپ پہلے مر جاؤ, اسی کو کیوں مار رہی ہو بھائی؟ اور اگر وہ مر بھی گیا
تو دوبارہ شادی کرو. اب آپ کہتے ہیں رشتہ نہیں ہے, اس کا یہ واقعی مسئلہ ہے, رشتہ نہیں ہے, تو اس کے لیے 2-3 شادیوں کو پروموٹ کرو, رشتوں کی باتیں کرو, لوگوں کو بولو کہ شادیاں کرو. یہ حل نہیں ہے کہ ان کو جاب پہ لے کر جاؤ تاکہ جو تھوڑی بہت شادیاں ہو رہی ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں, ختم. اس جاب میں کیا ہوگا کہ جو کمبخت وہاں بیٹھا ہوا ہے نا اس لڑکی کے ساتھ, میرڈ بھی ہے, وہ بھی اس پہ ڈورے ڈالنا شروع کرے گا, اس کی اپنی گھریلو لائف بھی متاثر ہوگی. آج کتنی خواتین کہہ رہی ہیں ہمارے میاں کی لڑکی سے دوستی ہے آفس میں. تو میں کہتا ہوں جب وہ آفس میں لڑکی جاب کرے گی, اور آپ لوگ بھی تو جاب کو پروموٹ کرتے ہو نا, تو پھر تو یہی ہوگا, آپ بھی جاؤ کسی آفس میں جاب کرو, وہاں کوئی اور نظریں ڈالنا شروع کر دے گا آپ کے اوپر. تو یہ پیکیج ہی غلط ہے, یہ گدے گھوڑوں والا سیٹ اپ ہے بھائی. اللہ میاں نے عورت کو جاب کی مجبوری میں اجازت دی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی عورت کے لیے حکم ہے قرن فی بیوتکن, عورت گھر کی 4 دیوالی کے لیے پیدا ہوئی ہے اور مرد کمانے کے لیے پیدا ہوا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ہاں, تو میں بات یہاں سے شروع کی تھی کہ این جی اوز کیا کر رہی ہیں, وکیل کیا کر رہے ہیں, آپ کی بیگم کو آپ کا دشمن بنا رہے ہیں. کہیں غلطی سے ابھی ایک کیس آیا میرے سامنے کہ شوہر کی بہنوں کو گالیاں والیاں دے رہی بہت زیادہ, شوہر نے پہلے اس کو سمجھایا میں ہاتھ اٹھاؤں گا چپ ہو جاؤ, لعنتیں کر رہی ہے شوہر کی بہنوں پر, بہت زیادہ بد اخلاق. بعض خواتین ہوتی ہیں, ساری نہیں ہوتی لیکن بعض ہوتی ہیں, بعض مرد بھی بد اخلاق ہوتے ہیں. کہہ رہے میں نے کہا جب اچھا ایک خواتین ایک کام یہ بھی کرتی ہیں, یہ بہت غلط ہے ایسے موقع, مرد کو جب غصہ آیا ہوا ہے نا اور وہ مارنے کی دھمکی دے رہا ہے تو فوراً یہ نہ کہیں کہ تم مار کے دیکھو, میں تھانے میں جاؤں گی, میں یہ کروں گی. اس سے مرد کبھی بھی نہیں ڈرتا. مرد پھر نہیں بھی چاہے گا نا تو ہاتھ اٹھاتا ہے, وہ کہے گا یار میری بیوی ہے, کیونکہ میں اگر ابھی رک گیا نا تو بولے گی ڈر گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دھمکی کے بعد اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا اٹ مینز آپ, یہ سمجھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ یہ ڈر گیا. تو عورت کو جب آپ نے تانا دیا, کسی غلط کیا آپ نے, مارنے دھاڑنے کی دھمکیاں نہیں دینی چاہیے لیکن آپ نے دے دی, عورت کو چاہیے ایسے موقع پہ صبر کر جائے. یوں بول دے بھائی آپ کیوں ہاتھ اٹھائیں گے, میں اتنی بری ہوں جو آپ مجھ پہ ہاتھ اٹھائیں گے. کوئی اور بات کہہ دے کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹیوں پہ آپ کے داماد ہاتھ اٹھائیں, یہ الفاظ بول دو. یہ نہ کہو کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دیکھو. تو اس سے اگر مرد کہتے ہیں میں نے نہیں اٹھایا نا تو بیوی بولے گی دیکھا ڈر گیا نا. مرد کے لیے پھر اس سے بڑا تانا کوئی نہیں ہوتا. بعض خواتین یہ دھمکی دیتی ہیں میں تھانے جاؤں گی, ایسے موقع پہ آدمی کہتا ہے تو جو کر سکتی ہے تو کر, میں جو کر سکتا ہوں وہ میں کروں. پھر وہ مارتا ہے, غلط کرتا ہے لیکن مارتا ہے, پھر ہاتھ اٹھاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر غلطی سے ہاتھ اٹھا بھی لیا ہے تو پھر عورت کو یہ نہیں سمجھانا چاہیے تیرے شوہر نے ہاتھ اٹھا کیسے لیا, ہوتا کون ہے وہ ہاتھ اٹھانے والا, اس کو بتاؤ بیٹا ہر گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے, وہ اتنا کر بھی تو رہا ہے نا, ساری زندگی تجھے ٹھکانہ دیا, غلطی سے ہاتھ اٹھ گیا, ہم اس کو سمجھائیں گے محبت سے. وہ کہتی ہے نہیں یہ محبت سے سمجھنے والے نہیں ہیں, تھانے میں جانا پڑے گا. تو اس کو بتاؤ وہ بھی یہی تیرے بارے میں سمجھ رہا تھا کہ تو محبت سے سمجھنے والی نہیں ہے, اس لیے ہاتھ اٹھا لیا اس نے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ یورپین جو ہے نا لبرل سیکولر لوگ, یہ کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی بس بیوی پہ جو ہے نا وہ محبت سے سمجھاؤ, محبت سے سمجھاؤ. تو بھائی پھر تم پولیس کو کیوں بتاتے ہو جا کے, پھر تم بھی کیا کر لو, محبت سے سمجھاؤ. تو پاکستان میں گھر توڑنے کے قوانین ہے, گھر جوڑنے کا ایک لا بھی نہیں ہے. اگر آپ نے بیوی پہ ہاتھ اٹھا لیا, نہیں اٹھانا چاہیے, ایسا نہ ہو جا کے اٹھانا شروع کر دیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو اب اگر ایک کام ہو گیا ہے نا, وہ ریورس تو نہیں ہو سکتا. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ عورت کو شوہر کے خلاف ورغلایا جائے, یہ ہوتا کون ہے ہاتھ اٹھانے والا, یہ کون ہوتا ہے. اچھا بعض دفعہ یہ بھی کرتے ہیں, مرد نے ہاتھ اٹھا لیا تو اب سارے مرد کے رشتے دار مل کے مرد کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. ایک آدمی غصے میں ہے, کوئی وجہ ہوگی نا اس نے ہاتھ اٹھایا ہے, تو اب معاملے کو نمٹانے کی کوشش کرو, اور زیادہ آر دلا کے اس کو کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت پیدا مت کرو. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یار میری وجہ سے, اس کی وجہ سے مجھے مارا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے مجھے لوگ ٹارچر کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, بس بیان ختم کرتا ہوں, اس سے کھوپڑی میں بات سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے ایک ریلیٹو تھے, انہوں نے بیوی کو ایک طلاق دے دی بیوی کو. جس کو پتا چلا نا اس نے کہا او بے غیرت, جو بھی گالیاں آتی ہیں نا اس کو دینا شروع کر دیا. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں نا ان میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے. یار دینے سے پہلے کہتے نا, اب تو ہو گیا نا ایک کام. خاندان میں جاننے والوں میں, خاندان تو نہیں, جاننے والوں میں ایک سمجھدار آدمی تھے, ان کو جب پتا چلا انہوں نے اس لڑکے کو بلایا اور بولا کہ یار ایک طلاق دی ہے میں نے سنا ہے. انہوں نے کہا کہہ رہے کوئی بات نہیں یار, ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ایک طلاق کے بعد میاں بیوی میں محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, مرد کو ایک ڈر لگ جاتا ہے.
میں نے کہا یہ خاندانی آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جب آدمی نے ایک طلاق دی ہے کوئی وجہ تو ہوگی نا. اب آپ اس کو ٹارچر کر کر کے نا اور زیادہ ٹارچر کرو گے, نتیجہ وہ نکلتا ہے کہ یار میں جب ہوں ہی گندا, میں ہوں ہی غلیظ آدمی, تو دو اور لے لو پھر جاؤ. آدمی کوئی بھی طلاق دے کے خوش نہیں ہوتا, ٹینشن میں ہوتا ہے وہ. اس کی ٹینشن کو ختم کرو, نہ یہ کہ اور ٹارچر. ابے تو سالے دی کیسے ہے تو نے. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی, ہمارے سب سامنے کے, ہم نے زندگی اسی سوسائٹی میں گزاری ہے, طلاق دے دی. ایک بہنوئی کو پتہ چل گیا. اب اس کمبخت کا ایک سے زیادہ دینے کا ارادہ نہیں تھا. بہنوئی کو پتا چلا انسان کے بچے, تو اپنے بہنوئی کو آرام سے ٹھنڈا کر لے جا کے. اب جب ہو گئی ہے نا, ریورس تو نہیں ہو سکتی, تو جا کے بہنوئی کو بول یار چلو ایک نکل گئی ہے, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, ہم بھی بہن کو سمجھائیں گے, کوئی بات نہیں یار. یا تو نکالنے سے پہلے ہوتا نا مسئلہ, اب تو نکل گئی طلاق. کنٹرول کرو آرام سے, محبت سے, کہ یار ہو سکتا ہے ہماری بہن کی غلطی ہو. اس کو نہ, ہر آدمی نا پاکستان میں توے پہ بیٹھا ہوا ہے, گرم توے پہ بیٹھا ہوا. بہنوئی کو پتا چلا کہ اس نے میری بہن کو ایک طلاق دی ہے. وہ آیا بولا تو نے دی ہے طلاق. اب وہ تو ویسے ہی غصے میں ہے, وہ کہہ رہے ہاں دی ہے. کہہ رہے دو اور دے, بے غیرت, میں دیکھتا ہوں تیرے اندر کتنا دم ہے, دے کے دکھا. وہ نہیں دے رہا, زبان کنٹرول کی بھی, کہہ رہا دے کے دکھا. وہ جنگلی آدمی تو کیا کر رہا ہے, اس نے دے دی دو مزید. دونوں بیٹھ کے رو رہے ہیں, میاں بیوی بھی اور بہنوئی بھی. بہنوئی بھی کیا کرے گا, 4 دن بہن کو رکھے گا اپنے گھر میں, اس کے بعد وہ بھی کہے گا یار یہ کیا مصیبت. بہن اور جب بھابھیوں کے پھڈے شروع ہوں گے, کہے گا یار یہ کیا ہو گیا. تو توے پہ مت بیٹھا کرو میرے بھائی, میچورٹی پیدا کرو اپنے اندر. ہر کام کو, جب ایک کام ہو گیا ہے تو این جی اوز والا کام اور وکیلوں والا کام مت کرو. وکیل کے پاس جاؤ گے نا, یہ مسئلہ ہے. ایک وکیل بیٹھا ہوا تھا میرے سامنے, ایک بندہ آیا کہ میری بیوی سے جھگڑا ہوا ہے تو میں کیس کرنا چاہ رہا ہوں. وکیل نے اس کو ایسا کیس بتایا نا کہ میں تیرے سسر کو لوہے کے چنے چبوا دوں گا. میں نے کہا بے غیرت آدمی, ایک تو میاں بیوی کا پھڈا ہے, تو اس پہ ایسا کیس جلوا رہا ہے کہ اور زیادہ دشمنی بڑھ جائے. بیوی کے دل میں تھوڑی سی بھی جو ایک محبت کی رمق ہوگی نا, جب وہ کیس سنے گی یہ کیس کیا ہے, تو ہمیشہ کے لیے ختم. کہا تھا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد بن گیا. جب وکیل پیدا ہوا تھا نا, شیطان نے کہا تھا چلو اللہ نے مجھے بھی ایک نیک اولاد عطا فرمائے. میں مانتا ہوں سارے وکیل ایسے نہیں ہوتے, بہت سے اچھے وکیل ہیں, میں جانتا ہوں پرسنلی, بہت اچھے کام کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو الجھاتے نہیں ہیں. لیکن عموماً جو ہو رہا ہے نا وہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے. اچھے وکیل بھی ہیں تبھی تو نظام چل رہا ہے, لیکن عموماً بہت غلط ہو رہا ہے. تو این جی اوز, جو خواتین کی این جی اوز ہیں, وہ طلاق ایسوسی ایشن ہے اصل میں. ان کا کام ہے عورت کو شوہر کے خلاف بھر بھر کے طلاق دلوانا, پھر جب وہ ڈپریشن میں جائے گی تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے میرا خیال ہے. تو اپنی, ہاں کہیں کسی پہ واقعی ظلم ہو رہا ہو نا, تو اس کے لیے کچھ ایسی این جی اوز بھی ہیں. جیسے کوئی گاؤں دیہاتوں میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا, بے تحاشا مارا پیٹا جا رہا ہوتا ہے, وہاں تو ایک مجبوری ہے. نارملی جو چھوٹے موٹے گھروں میں معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, میں بھی بعض خواتین کو این جی اوز کا بتاتا ہوں جو گھروں میں اکیلی ہیں, کوئی لوگ مار رہے ہیں. بعض گاؤں دیہاتوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے عورت کے اوپر, کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہوتا. ان کے لیے پھر یہی راستہ ہے, بعض اچھی این جی اوز ہیں خواتین کی, بھائی وہیں چلی جاؤ, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن نارملی گھروں میں جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے, ڈانٹ ٹپٹ ہو جاتی ہے, تھوڑی بہت مار دھاڑ بھی ہو جاتی ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر ہو گئی ہے تو اس کو ٹھنڈا کرو. شوہر کو بیوی کے خلاف یا بیوی کو شوہر کے خلاف مت. عورت کو صبر کی تلقین کو, بیٹا کوئی بات نہیں, ہاتھ اٹھ گیا, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے. میں اس دن گٹکا نہیں ملا ہوگا, رمضان کے روزے چل رہے ہیں, نسوار نہیں ملی ہوگی, پان نہیں ملا ہوگا, تو میں سمجھا دوں گا, بیٹا آئندہ خیال کیا کرو. تو اتنا ٹارچر نہ مرد کو کرے اور نہ عورت کو شوہر کے خلاف ورغلائے. کیونکہ ریسنٹلی ایک کیس اس طرح کا آیا ہوا ہے میرے سامنے, اس میں مرد نے اٹھا کے ایک تھپڑ لگا دیا تھا. تھپڑ بھی اس بیس پہ لگایا کہ بیوی بار بار کہہ رہی ہے تو مار کے دکھا, تو مار کے دکھا, میں تھانے میں جاؤں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر جب تو خود ہی کہہ رہی ہے مار کے دکھا, تو مار دیا اس نے. اب وہ تھانے تک بات جا رہی ہے, تو تھانے تک بات جائے گی تو مرد تھوڑی رکھے گا پھر. اچھا تھانے تک بات بھی جا رہی ہے, پھر مرد کو کہہ رہے ہیں چھوڑنا بھی نہیں ورنہ ہم تجھے ہی چھوڑیں گے. ابے دھمکیوں سے کیوں کام کرا رہے ہو؟ اب خاندان والے کیا کہہ رہے ہیں, تو طلاق دے کے دیکھ, پھر دیکھتے ہیں تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے. ابے گن پوائنٹ پہ بیوی کو رکھے گا وہ کہ مجھے دھمکی دی تھی نہیں چھوڑنا. اس کو بولو بھائی تمہارے پاس رائٹ ہے, تم چھوڑ سکتے ہو, لیکن یار چھوڑو گے تمہارے بچے رول جائیں گے, دوبارہ رشتے میں کیا ہوگی, مشکلات ہوں گی. یہی ہے نا, مشکلات ہوں گی. اپنی بیٹیوں بہنوں کا سوچو, اس طرح سے اس کو موٹیویٹ کریں. دھمکیوں سے, دامادوں پہ دھمکیاں
بولو نہیں چلتی. بہنوئیوں پہ دھمکیاں نہیں چلتی, اور پڑوسیوں پہ دھمکیاں نہیں چلتی. یہ پولیس کا کام نہیں ہے آ کے میاں بیوی کو جا کے وہ سیٹ کرے گی کہ تو نے اس کو تھپڑ کیوں مارا, چل جیل میں. وہ جیل میں جب 6 دن رہ کر آئے گا نا, وہ بولے گا ابھی تو میں نے تھپڑ مارا تھا, میں ڈنڈا ماروں گا. مرد ان چیزوں سے نہیں باز آتا, وہ پھر طلاق کی طرف جائے گا. ڈنڈا نہ بھی مارے لیکن طلاق کی طرف جائے گا, بولے ہٹاؤ. یورپ میں کیا ہوتا ہے, یورپ میں طلاق بھی نہیں دینے دیتے. اس کو پتا ہے میں نے طلاق دی تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی, تو گورا بڑا چال کرتے, کہتے پیپر میں مت دو, ویسے چھوڑ کے چلے جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ مسائل کا حل یہی ہے جو اسلام نے بتایا ہے کہ عورت کو نرم کیا جائے. اس کو بولا کوئی بات نہیں, غلط کیا ہاتھ نہیں, آئندہ انشاءاللہ کوشش کرے گا ہاتھ نہ اٹھائے, لیکن اٹھا لیا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تمہارے بچوں کا باپ ہے, تمہیں پالتا ہے. مرد تو مرد ہی اچھا لگتا ہے نا, تھوڑا سا دھاڑتا ہوا, ہاتھ چلاتا ہوا نہیں, یعنی تھوڑا سا دھاڑتا ہوا اچھا لگتا ہے. ایک خاتون کا کیس آیا کہ میرا شوہر بہت چیختا ہے اور مارتا ہے. میں نے کہا آپ کو مارتا ہے؟ کہہ رہے نہیں, غصے میں دیواروں کو مارتا ہے, مجھے نہیں مارا آج تک, اٹھا کے چیزیں پٹکتا ہے. میں نے کہا بہت اچھا شوہر ہے, عجائب گھر میں لے جا کے رکھ دو. یہ غصے میں آپ پہ, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, بالٹیاں توڑتا ہے, مگے توڑتا ہے. اب 100% خواتین کو نا ایسا میاں چاہیے جو بالکل فرشتہ ہو, آرڈر پہ بنوایا ہوا ہو. یہ جنت میں ملے گا بھائی, اس کی ریپیئرنگ ہوگی جنت میں, آپ کے حساب سے بن جائے گا. دنیا میں نہ بیوی آپ کو ایسی ملے گی, نہ میاں آپ کو ایسا ملے گا. تو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے. وہ تھوڑا آڑا ترچا, بس ٹیڑھا میڑا ہی میاں ہوگا, بیوی بھی تھوڑی ٹیڑھی میڑھی, ایسے ہی چلاؤ زندگی کو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جی